बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 सितंबर है और दिन है हफ्ते का। आज तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी में एहतजाज का ऐलान कर रखा है और जो अभी रात गुजरी है, क्योंकि इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो दिन का आगाज़ हो गया है, सुबह का आगाज़ हो गया है, लेकिन रात हम कोई 3-4 घंटे तक रावलपिंडी में रहे। रावलपिंडी में हमने देखा सूरत हाल क्या है, और रात जब हम वहाँ पर मौजूद थे 1-1:15 बजे, तो उसी वक्त ही जो मरी रोड है उसको बड़े बड़े ट्रालर लगाकर और वहाँ पे ट्रक खड़े करके और रास्तों को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो कुछ हमने रात को रावलपिंडी में देखा और नज़र क्या आ रहा है, चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। पहले ये बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब ने हिकमत अमली तब्दील क्यों की है। क्योंकि इमरान खान साहब ने हिकमत अमली इसलिए तब्दील किया है कि तहरीक इंसाफ पुरअमन तरीके से हुकूमत की इजाज़त के साथ और हुकूमत से हुकूमती इदारों से तामुन करते हुए, बावजूद इसके कि हुकूमत फॉर्म 47 की हकीकी अवामी नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, लेकिन तहरीक इंसाफ क्योंकि आइन, कानून, कायदे और ज़ाब्ते के मुताबिक चलना चाहती थी और कानून हाथ में लेना मकसद नहीं था, तो तहरीक इंसाफ ने कहा कि ठीक है, हमें आप जलसों की इजाज़त दीजिए जहाँ भी देनी है, और लेकिन जो भी हमारे साथ कमिटमेंट हो वो पूरी की जाए। लेकिन तहरीक इंसाफ ने 2 से 3 जो ख़ास तौर पे 2 जो जलसे किए, एक संगजानी वाला और एक लाहौर वाला, उन दोनों में हुकूमत ने, सरकार ने मिस कमिटमेंट की और दोनों की बार एक तो शहर से दूर उनको जगह दी गई और फिर रोड सारे बंद कर दिए गए, शहर पूरा ब्लॉक कर दिया गया और शहरियों को नहीं आने दिया गया, और टाइम भी जो है वो ऐसा ऑकवर्ड दिया गया जिसमें जलसा मुमकिन ही नहीं है। और लाहौर वाले में आपने देख लिया कि किस तरह से जनरेटर बंद करवा दिया गया, लाइटें बंद करवा दी गई और वहाँ पे जो सूरत हाल हुई। तो इमरान खान साहब ने कहा कि एक तो हमें देते भी शहर से बाहर जगह हैं और फिर वो भी कमिटमेंट पूरी नहीं करते तो लानत भेजें इनकी इजाज़त पे। और अब इस बात पे हमने नहीं जाना कि हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं कि जनाब ठीक है, आप शहर से बाहर हमें जगह दे दें, वहाँ पे कर लेंगे। अब इमरान खान ने कहा कि जिस जगह पे हम जलसा करना चाहेंगे हम जलसा वहीं पे करेंगे, अगर वहाँ पे हमें NOC नहीं देंगे तो फिर शहर से बाहर का NOC नहीं लेना और फिर आपने प्रोटेस्ट करना है, जितने लोग वहाँ तक पहुँच सकें पहुँचे, लेकिन शहर से बाहर कोई जलसा करने की अब ज़रूरत नहीं है। तो तहरीक इंसाफ जो है उसने रावलपिंडी में आज लियाकत बाग में जो जलसा है उसकी इजाज़त मांगी, और ये वही जगह है जहाँ पे हुकूमत ने जमात इस्लामी को फैसिलिटेट किया, बहुत फैसिलिटेट किया जमात इस्लामी को, और पूरी तरह से मतलब फैसिलिटेट किया, पूरी सहूलत फराम की। तो इसी जगह के ऊपर जहाँ पे तहरीक इंसाफ जलसा करना चाह रही है, तहरीक लब्बैक ने अभी भी 7 सितंबर को भी एक प्रोग्राम किया, हुकूमत ने फैसिलिटेट किया, और इससे पहले इससे थोड़ा सा दूर तहरीक लब्बैक का एक धरना भी चलता रहा, उसमें भी हुकूमत ने कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं किया और सही किया कि ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन यहाँ पे अगर इस लियाकत बाग में तहरीक लब्बैक और जमात इस्लामी को जलसे की इजाज़त दी जा सकती है तो फिर तहरीक इंसाफ को भी दी जा सकती है, और अगर नहीं दी जा सकती तो फिर किसी को नहीं दी जानी चाहिए। तो आज तहरीक इंसाफ जो यहाँ पे करना चाह रही थी जलसा, उनको इजाज़त नहीं दी गई। जब नहीं दी गई तो उन्होंने कहा कि हमने ऐलान कर चुके हैं, इमरान खान ने कहा है कि 28 को रावलपिंडी और 5 अक्टूबर को लाहौर, लिहाजा अब हम तो आएंगे, और वो बहुत पुरअज़म भी नज़र आते हैं। तो अब इस वक्त कांपें टांगी हुई हैं पंजाब हुकूमत की, और जो है वो सांसें उखड़ी हुई हैं पंजाब हुकूमत की, और उन्होंने पूरा इस वक्त रावलपिंडी का जो मरी रोड है ख़ास तौर पे उसको कंटेनर लगा के बंद कर दिया। इनको अंदाज़ा नहीं है, ये इतने अहमक हैं कि ये लाखों शहरियों को खुद अपनी उनके दिलों में अपनी नफ़रत भर रहे हैं, उनको अपने ख़िलाफ़ कर रहे हैं। अब आप देखें कि अगर ये रास्ते बंद ना करते और रास्ते खुले होते तो रावलपिंडी में ऐसे कितने लोग चले जाते, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 लोग चले जाते जलसे में, 30,000 चले जाते। लेकिन अब लाखों लोगों तक ये पैगाम गया है कि तहरीक इंसाफ आज जलसा करने जा रही है या एहतजाज कर रही है। क्यों? लाखों लोगों की आमद व रफ्त मुतासर होगी। मरी रोड रावलपिंडी का, इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मिलाने वाली अहम शाहराह है, और लाखों लोग रोज़ाना वहाँ से गुजरते हैं। और सबसे तकलीफ़ दे बात जो रात को हमने देखी वो आपने देखी होगी, जो हमारे साथ दोस्त सारे गए हुए थे, उन्होंने वहाँ से व्लॉग किए, राय साकिब खरल साहब ने किया, बल्कि राय साकिब खरल साहब को तो वहाँ पे लियाकत बाग के बाहर रोक दिया गया और पुलिस ने वहाँ पे नहीं करने दे रही थी वहाँ पे रिकॉर्डिंग। अच्छा, तो इसी तरह से 3 की जो टीम है, रिजवान कलजई साहब, उमर जट साहब और ज़ुबैर अली खान साहब, वो भी थे। हमारे दोस्त फैज़ान अशरफ साहब, गुलाम मुसद्दिक साहब, सब वहाँ पे, हमारे दोस्त असद चौधरी साहब, वसीम मलिक साहब, तो ये सब दोस्त वहाँ पे थे जो ज़ाहिर कवरेज के लिए वहाँ पर गए हुए थे, और अपने अपने उन्होंने वीडियोज़ की वहाँ से और दिखाया। वहाँ पे हमने देखा कि 1122 की गाड़ी आई, लेकिन आगे क्योंकि ट्रालर खड़े कर दिए गए थे तो उसको वापस जाना पड़ा। अब आपको पता है कि 1122 की गाड़ी कब बुलाई जाती है। अब या तो 1122 की गाड़ी किसी मरीज़ को, किसी ज़ख्मी को या तो उठाने जा रही थी या उठा के और हॉस्पिटल जा रही थी, लेकिन आगे से ट्रालर थे और रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद थे,
اور بہت تکلیف میں تھے لوگ۔ اب آپ مجھے بتائیں نا کہ یہ ایک ایسی جگہ پہ کنٹینر لگائے گئے ہیں جس کے دونوں سائڈوں پہ بڑے ہاسپٹل ہیں، یعنی اور ان دونوں ہاسپٹلز میں جیسے ایک بے نظیر بھٹو ہاسپٹل ہے، ایک پرلی سائڈ پہ ایک بڑا ہاسپٹل ہے، اور پرائیویٹ ہاسپٹل اس کے علاوہ ہیں۔ تو اب ان کنٹینرز کی وجہ سے، ان ٹرالرز کی وجہ سے 15 سے 20 ہزار پیشنٹس انڈور آؤٹ ڈور جو آتے ہیں ہاسپٹلز میں، آج وہ نہیں آ پائیں گے۔ تو بتائیں یہ کون سی پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں؟ یہ مریم نواز کی حکومت کون سا پاکستان کے ساتھ بھلا کر رہی ہے؟ پھر جو ٹرالر ہیں ان کے ڈرائیور سے ہماری بات ہوئی، انہوں نے آ کے خود بات کی ہمارے ساتھ، اور انہوں نے آ کر بتایا کہ زبردستی پولیس نے ان کو روکا، ان سے ID کارڈ لے لیے، ان سے موبائل لے لیے ہیں، اور وہ کوئی بیچارہ سامان اٹھانے کے لیے جا رہا تھا، کوئی اپنے گھر کو جا رہا تھا، اور یہ ظلم کیا گیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں نا کہ کتنی نفرتیں یہ سمیٹ رہے ہیں، یہ لوگوں کو خود اپنا مخالف بنا رہے ہیں، لوگوں کو خود اپنا دشمن بنا رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ ایریلیونٹ ہو گیا ہے، اب یہ ایریلیونٹ ہو گیا کہ لوگ کتنے وہاں تک پہنچ پاتے ہیں، یہ ایریلیونٹ ہو گیا، کیونکہ دیکھیں جب ریاستی ادارے اس طرح سے کریں کہ اب دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے، رینجرز بھی بتایا جا رہا ہے کہ طلب کی گئی ہے، 4000 پولیس والے بھی وہاں پہ ہوں گے، ان کے ہاتھ میں بندوقیں بھی ہوں گی، شیل بھی ہوں گے، لاٹھی چارج بھی وہ کریں گے، سب کچھ کریں گے، تو اب تو یہ ایریلیونٹ ہو گیا نا کہ کتنے لوگ نکلیں گے۔ تحریک انصاف کا پرپس تو حل ہو گیا۔ تحریک انصاف نے، آپ پروٹیسٹ کیوں کرتے ہیں؟ آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں کوئی چیز ہائی لائٹ کرنے کے لیے، اور ہائی لائٹ آپ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان بدقسمتی سے ہمارے ہاں تو ویسے جبر اور بربریت کا نظام ہے، مہذب معاشروں میں تو آپ ایک پلے کارڈ لے کے کھڑے ہو جائیں تو ریاست توجہ دیتی ہے کہ یار یہ شہری کیوں کھڑا ہے، اس کے پلے کارڈ پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ ہمارے ہاں کیا کیا جاتا، یہاں پہ ہزاروں لوگ بھی نکلیں تو کہا جاتا ہے کہ ہزاروں لوگ نکلیں کیا، 8 فروری کو 2 تاریخ اکثریت تحریک انصاف کو دے دی تو اگلوں نے وہ نہیں مانی، یہ تو پھر بھی پروٹیسٹ ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کنٹینرز لگا دیں گے اور لاٹھی چارج کریں گے، تشدد کریں گے، KPK سے آنے والی موٹر وے بند کر دیں گے، جو دوسرا راستہ ہے وہ بند کر دیں گے، آپ جو ہے وہ کنٹینرز لگا دیں گے، آپ رکاوٹیں کھڑی کر دیں گے، پھر لوگ پہنچے نہ پہنچے، آپ نے تو تحریک انصاف کا پرپس سرو کر دیا۔ پوری دنیا میں پیغام جائے گا، کہ پورے پاکستان میں پیغام جائے گا، پوری دنیا میں پیغام جائے گا۔ یہ پاکستان کے اندر جو سفارت خانے ہیں ان کا اور کیا کام ہے؟ یہ دیکھیں کل کرٹیسزم ہوا کہ کل تحریک انصاف کے جو وکلاء نے احتجاج کیا وہ کوئی بڑا احتجاج نہیں تھا، کرٹیسزم ایک حساب سے ٹھیک تھا کہ تحریک انصاف کے وکلاء کو، میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو ILF ہے اس کی کارکردگی 0/0 ہے۔ کیوں؟ 70-80% نوجوان وکلاء تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، لیکن ILF کوئی وکلاء کو اس طرح سے جو ہے وہ متحرک نہیں کر پا رہی، اور پھر ان کی حکمت عملی بھی بڑی غلط تھی۔ نہ آپ وکلاء تنظیموں کے باقیوں کے پاس گئے، نہ آپ بارز میں گئے، نہ آپ معروف وکلاء کے پاس گئے، نہ بڑے وکیلوں کے پاس گئے، نہ آپ نے مومنٹم بنایا، آپ نے پروٹیسٹ کر دیا۔ یہ تو اس کا ایک اینگل ہے کہ مطلب بہت سے لوگوں کی نظر میں وہ ایک ناکام پروٹیسٹ تھا، لیکن اس کا دوسرا بھی ایک اینگل ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں چاہے 200-250 وکیل تھے، لیکن شاہراہ دستور پہ سپریم کورٹ کے باہر جب انہوں نے پروٹیسٹ کیا تو کیا سارے سفارت خانوں نے اپنے اپنے ملکوں میں رپورٹ نہیں بھیجی ہوگی کہ یہاں پہ ایک وہ جو چیف جسٹس بیٹھا ہے اس کے خلاف یہ نعرے لگ رہے ہیں، یہ اس کے خلاف چیزیں ہو رہی ہیں، یہ بیانات ہو رہے ہیں، وہ ساری انٹیلیجنس رپورٹس وہ بناتے ہیں اور وہ بھیجتے ہیں، اور یہ ہائی لائٹ تو ہوگا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے باہر اور پارلیمنٹ کے باہر وکیل جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں، اور معاملہ یہ ہے یہ چیزیں ہائی لائٹ انٹرنیشنلی ہوں گی، انٹرنیشنل میڈیا میں رپورٹ ہوں گی، تو انٹرنیشنل میڈیا تو اس کو سیریس لیتا ہے، 200-250 بندوں کو بھی سیریس لیتا ہے۔ یہ تو ہمارا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ بندے زیادہ ہونے چاہیے تھے، خیر ان کو کوشش کرنی چاہیے، بندے زیادہ ہونے چاہیے۔ تو باقی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کل اکیلی طیبہ راجہ، وہاں 3-4 اور عہدیدار وہ نکلے، انہوں نے پنڈی میں ماحول بنا دیا، گو کہ پنڈی کی جو تحریک انصاف کی تنظیم ہے وہ نہیں کر سکی جو لاہور کی تنظیم نے ماحول بنایا، جو ان کے تبدیلی رضاکاروں نے ماحول بنایا۔ تو یہ اب ہے صورتحال۔ تو دیکھیں اب یہ ایریلیونٹ ہے کتنے لوگ نکلتے ہیں، لیکن یہ نظر آ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ تصادم ہوگا، جس طرح سے یہ ظلم اور جبر پہ اترے ہوئے ہیں، کیونکہ خوف ہے۔ جس حکومت کے پاؤں زمین پر نہیں ہوتے، جس حکومت کی جڑیں عوام میں نہیں ہوتی، جو عوام کے ووٹوں سے نہیں آتے ہوتے، وہ بزدل ہوتے ہیں، وہ خوف زدہ ہوتے ہیں، اور یہ خوف زدہ ہیں کیونکہ ان کو خطرہ ہے کہ لوگ نکل آئے۔ اگر ہم نے لوگوں کو نکلنے دیا تو یہ نہ ہو کہ 1.5-2 لاکھ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور وہ 1.5-2 لاکھ اکٹھے ہو کے اور پارلیمنٹ کا گھراؤ نہ کر لیں اور بنگلہ دیش جیسے حالات نہ بن جائیں اور ہمیں بھاگنا نہ پڑ جائے۔ یہ اس لیے ان کے اندر خوف ہے، ان کے دل میں چور ہے، کمزور ہیں۔ عمران خان کے دور میں پروٹیسٹ ہوئے تھے، عمران خان نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا، عمران خان نے کیا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا تو ایک پروٹیسٹ چل رہا تھا جس میں عمران خان صاحب نے اس وقت کے جو DC تھے حمزہ شفقات، ان کو کہا تھا کہ میڈیسن بھیجیں، بستر بھیجیں، پھر مطلب فیسیلیٹیٹ کیا۔ پیپلز پارٹی پہ کوئی قدغنیں نہیں تھی، نون لیگ پہ کوئی قدغنیں نہیں تھی۔ اور پھر ایک چیز اور دیکھیں،
آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے جس کو کوئی کریڈٹ نہیں دیتا کہ 8 فروری کو ساری حکومتیں بنی، مطلب اس کے بعد ساری حکومتیں بنی، کے پی کی حکومت بھی بنی، ایک بھی انتقامی کارروائی پیپلز پارٹی نون لیگ ان کے لوگوں کے خلاف وہاں پہ کے پی کے میں نہیں ہوئی. اور جنید اکبر صاحب یا کسی نے کہا کہ ہمارے اوپر بہت دباؤ ہے کہ آپ ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کریں، اگر یہاں پہ کریں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اپنے کلچر کو تباہ نہیں کریں گے، ہم اپنی روایات کو برباد نہیں کریں گے. کتنی زبردست سوچ ہے اور اپریشیٹ کرنا چاہیے کے پی کی حکومت کو. کئی بار ہم بھی ان کو کہتے ہیں کہ اگر ادھر یہ عمران خان پہ بوگس کیسز بنا رہے ہیں آپ بھی ادھر کریں، ان کے اوپر ایف آئی آریں کریں. جس طرح کے بوگس بیانات عمران خان سے منسوب کر کے ان کے اوپر ایف آئی آریں دے رہے ہیں، یہ اس سے 10 گنا شدید جو ہے وہ اوریجنل بیانات تو شریف خاندان کے موجود ہیں، وہاں ایف آئی آریں دیں. لیکن پھر وہی بات ہے کہ کے پی کی حکومت لانگ ٹرم میں دیکھے تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی. لیکن اب جس طرح سے کے پی کے ساتھ کیا جا رہا ہے، وہاں کی چیف منسٹر کے ساتھ کیا جا رہا ہے، پہلے اس کے اوپر ایف آئی آر پنجاب میں کی گئی، اب پھر وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو اٹک پل نہیں کراس کرنے دیں گے، تو کیا ہوگا؟ خدا نہ خواستہ تصادم ہوگا، حالات خراب ہوں گے. اور پھر اگر آج ایک چیز اور ہے، اگر آج جو ہے وہ تحریک انصاف نہیں کر پاتی پروٹیسٹ اور آج وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ اب ہم منڈے کو کریں گے، تو پھر کیا آپ سنڈے کو بھی پورا راولپنڈی اسلام آباد بند رکھیں گے؟ آپ منڈے کو بھی بند رکھیں گے؟ منڈے کو آپ نہیں کرنے دیں گے، پھر وہ کہیں گے کہ ہم تھرسڈے کو کر رہے ہیں، پھر آپ 2-3 دن یہ سارا کچھ بند رکھیں گے؟ تو یہ ممکن نہیں ہے. تحریک انصاف کے ساتھ پاکستان کے لوگ ہیں، پاکستان کے عوام ہیں، ان سے آپ نہیں لڑ سکتے. اور ان کو مینڈیٹ دیا لوگوں نے، 2 اکثریت دیا، اور آپ نے جس طرح کہ یہ آگے ہیں 17 سیٹر پارٹی، تو ان کے ساتھ تو نہیں چل سکتا. اور جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا لیاقت باغ تو اس کو تو مکمل طور پہ سیل کر دیا گیا، دفعہ 144 ہے اور بڑی سختیاں ہوں گی، چیزیں ہوں گی. لیکن آج تحریک انصاف اپنے مقصد میں رات کو ہی کامیاب ہو گئی ہے جب انہوں نے خود پورا پنڈی جو ہے وہ بند کر دیا. اب آپ دیکھیں لوگ ان کی کتنی لوگوں میں نفرت ان کی پیدا ہوگی، جو گھر سے نکلے گا وہ نہیں جا پائے گا، لوگ دفاتر میں نہیں جا پائیں گے. اور میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں کہ کل جب ہم وہاں پہ گئے تو ہم اپنا ولاگ ریکارڈ کر رہے تھے اور میں 3 کی ٹیم کے ساتھ بات کر رہا تھا، تو لوگ خود بخود آ گئے اور بات کرنے لگے. لوگوں نے ایسی گفتگو کی. میں نے رضوان غلزئی صاحب کو اور زبیر علی خان کے آگے ہاتھ جوڑے ہیں. میں نے کہا یار آپ بڑے بہادر لوگ ہیں، میں کوئی بہادر نہیں ہوں، مہربانی کرنا یہ گفتگو نہ لگانا، ٹھیک ہے؟ ایسی گفتگو، خوفناک قسم کی ایسی گفتگو جو میں تو کم از کم نہ اپنے ولاگ میں چلا سکتا ہوں نہ بتا سکتا ہوں. لیکن کیا وہ پتہ نہیں چل رہی ارباب اختیار کو؟ سب کو پتہ نہیں چل رہا کہ لوگوں کے سینٹیمنٹس کیا ہیں؟ اس حکومت کے ساتھ آپ پاکستان کو نہیں چلا سکتے. لوگوں کے دلوں میں جو نفرت ہے وہ ہر دن کے ساتھ نفرت بڑھ رہی ہے. پھر انہوں نے ان کو راجہ وحید محفوظ صاحب کو رات گرفتار کر لیا. وہ تحریک انصاف کی بڑی امپورٹنٹ وہ ایک عہدیدار ہیں یہاں پہ راولپنڈی میں، اور بڑا ان کا لوگوں میں ان کا ایک پینیٹریشن ہے ان کی لوگوں میں، اور ان کی وہ بڑا ایک لوگوں کو نکالنا اور کس طرح سے، تو وہ بڑا ان کا اثر و رسوخ ہے راولپنڈی کی سیاست میں. ان کو گرفتار کر لیا ہے، ساری رات انہوں نے چھاپے مارے ہیں، کریک ڈاؤن کیا ہے، اور پارلیمنٹ لاجز میں یہ گئے ہیں، یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. اور یہ ساری چیزیں دیکھیں، راولپنڈی ڈویژن وہ جگہ ہے جس کے بارے میں کمشنر راولپنڈی جو ہے وہ بیان دے چکے ہیں، اعترافی بیان دے چکے ہیں کہ 70 ہزار سے یہ سب شرح ریاض معاویہ طاہر یہ سب جیت چکے تھے، لیکن ہم نے ان کو ہرایا ہے. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اس سارے جرم میں شریک تھے، اور اسی لیے قاضی صاحب اس معاملے کو ٹیک اپ ہی نہیں کرتے. اور قاضی صاحب ہر جھوٹی بات پہ ایکشن لے لیتے ہیں، صحافیوں کو سناتے ہیں. کمشنر راولپنڈی نے اتنی بڑی بات کی، آپ اس کو بلاتے اپنے سامنے کھڑا کرتے. آپ نے جو ریکٹر ہیں اسلامی یونیورسٹی کی ان کے ساتھ آپ نے بدتمیزی کی، بد تہذیبی کی. ان کو آپ نے کہا کہ اس کو اسٹریچر پہ لے آؤ، ویل چیئر پہ لے آؤ، جیسے تیسے لے آؤ. تو آپ کمشنر راولپنڈی کو بلا لیتے نا، کر لیتے بات. تو خیر آج حکومت کی فرسٹریشن، خوف اور جو حکومت کی صفوں میں پینک ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ان کے پاس جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ لوگ نکلیں گے. اور اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب لوگ جتنے بھی نکلیں، پی ٹی آئی کامیاب ہو گئی ہے. ان کی کامپیں جو ٹانگ گئی ہیں، جو بزدلی، جو ڈر، ان کا خوف نظر آ رہا ہے، جس وجہ سے انہوں نے یہ سارا کچھ جو ہے وہ کل رات سے کنٹینر لگائے ہوئے ہیں. اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ کوئی اسلام آباد کو بھی پورے کو سیل کیا جائے گا، راولپنڈی کو سیل کیا جائے گا، کے پی کے راستوں کو بند کیا جائے گا، موٹر ویز، یہ سارا کچھ کر لیں. پھر کیا ہوگا؟ اس سے کو لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت بڑھ جائے گی یا نفرت بڑھے گی؟ آپ خود فیصلہ کر لیں. اور اس سے کیا حکومت چلنے لگ جائے گی، اسٹیبلٹی آ جائے گی، معیشت ٹھیک ہو جائے گی، انویسٹمنٹ آنے لگ جائے گی؟ نہیں، ان چیزوں سے آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں، بلکہ اپنا تو نہیں نقصان کریں، پاکستان کا نقصان کریں. ان کا تو فائدہ ہے، یہ تو اپنی ذات، مفاد، کرپشن، لوٹ مار، ضد، انا، اس کے لیے سارا کچھ یہ حکومت کر رہی ہے. اور خوف یہی ہے کہ لوگ نکلیں گے تو لوگ گھراؤ نہ کر لیں اور ہمارا اقتدار نہ چلا جائے. اقتدار چلا جائے گا تو دہاڑیاں چلی جائیں گی، اور اقتدار چلا گیا اور آئین کی حکمرانی پاکستان میں آ گئی
تو پھر جو کرپشن اور لوٹ مار کا پیسہ انہوں نے لوٹ کے باہر رکھا ہوا ہے وہ بھی واپس لانا پڑے گا، وہ بھی ان کو دینا پڑے گا۔ تو یہ جناب صورتحال ہے، دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ تعالیٰ کرم کرے۔ یہ تو بہرحال پوری طرح کوشش کریں گے کہ خدا نخواستہ تصادم ہو، لیکن میں نے جو دیکھا ہے لوگ تو نکلیں گے، ایسا نہیں ہے کہ لوگ نہیں نکلیں گے، یہ جتنا مرضی زور لگا لیں لوگ نکلیں گے۔ اور یہ آج اگر لوگوں کو روک بھی لیتے ہیں تو 2-3 دن بعد کی دوبارہ تاریخ آ جائے گی، تحریک انصاف دوبارہ دے دے گی، دوبارہ یہ تماشا پھر یہ کریں گے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ لوگوں کے سینٹیمنٹس بہت نیگیٹو ہیں اس نظام کے متعلق، بہت اگریسو ہیں لوگ، نفرت عروج پر ہے، ان کی آنکھوں میں نفرت تھی، اور وہ جو گفتگو کر رہے تھے وہ ہم نہیں چلا سکتے، اس طرح کی گفتگو کر رہے تھے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں آج چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں اور کیا ہوتا ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔